बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु ज़ुल जलाली वल इकराम। हम सबका ईमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो साहिब ईमान आप में से रुखसत हो जाए उसके लिए खैर का कलमा करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, तो अल्लाह उसके हक़ में उसको सुनते भी हैं और मंजूर भी होती है और तस्लीम भी होती है। मैं हाजी नवाज़ रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जो पाकिस्तानियत और इस्लामी काबिलियाती महाज और एक जद्दोजहद करने वाली जो शख्सियात दुनिया से रुखसत होती हैं, उनके लिए इसी तरह एक ताज़ियत का और याद का प्रोग्राम तरतीब देते हैं। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब एक खुद साज आदमी थे और इसी तरह उनका अल्लाह पर भी बड़ा तवक्कुल था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इश्क़ और मोहब्बत भी था। और फिर वो आसमान सहाफ़त के बहुत ही तरकशिंदा सितारे भी और बाप भी और इस्लामी से बढ़कर एक नजरियाती और पॉजिटिव जो सहाफ़त है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और अपना मुकाम भी बनाया और इसी तरह वो सहाफ़त के लिए बहुत ही कदावर शख्सियत का एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। एक तवील मुद्दत तक उन्होंने कॉलमनवीसी भी की है, अदालत भी की है, अफरोज़ा जिंदगी की सूरत में एक बहुत ही शानदार अफरोज़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में 40 साल 40 साल कह रहे थे, मुझे 50 साल ये यानी 1.5 लाख तक उसकी अशात और बड़ा ही एक पॉपुलर रसाला था और लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करता था। इसी तरह उर्दू डाइजेस्ट के हवाले से भी सब हज़रात ने बात की है। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए, हिफाजत के लिए और लोगों को उसके साथ जोड़े रखने के लिए और इस यकीन के साथ कि ये कौमी ज़बान उर्दू पूरी कौम के लिए हिफाजत का ज़रिया है और उसकी वो सारी उम्र आप जारी करते रहे। फिर इसी तरह उन्हें अल्लाह ने लिखने की जो सलाहियत दी थी उसमें नुदरत भी थी और उसको एक तारीख साज बनाना, एक अफसानवी माहौल देना और बेहतरीन अल्फाज का जो चुनाव है उससे वो अपनी तहरीर को मुरस्सा भी करते थे और शानदार भी बनाते थे। इसलिए अगर हम उनके अदारिये देखें जो तज़किये पर भी थे और मैं समझता हूँ कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम, हमीद निज़ामी मरहूम और आगा शुबश काश्मीरी मरहूम, ये अदालत के महाज पर जो है, अदारिये के महाज पर एक बहुत बुलंद नाम और अल्ताफ हसन कुरैशी साहब, मैं समझता हूँ कि इस सब में एक बड़ी नुमायाँ शख्सियत, वो अदीब भी थे, शायर भी थे और बड़ी एक हसास उनकी तबीयत थी
اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان پر یہ بہت رحمت کی ہے، ان کا پختہ ایمان ہے، اور وہ ایک جنون کی طرح اپنے دادا کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کالم ہیں، تحریریں ہیں، تجزیے ہیں، مضامین ہیں، انٹرویوز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس قدر ایک لوازمہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ 10-15 کتابوں کے لیے کافی ہے، اور بہت ہی شاندار طریقے سے وہ اپنی ایک محنت کر رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں۔ میں 1970 میں ملتان میں تھا، اور اس وقت فرسٹ ایئر میں ہی ہم آئے تھے، اور انتخابات کا زمانہ بھی شروع ہو چکا تھا، اور جسارت ملتان سے شروع کیا گیا۔ الطاف حسن قریشی صاحب بھی آئے، اعجاز حسن قریشی صاحب بھی آئے، اسی طرح ان کے ساتھ باقی ٹیم بھی تھی، دفتر بھی بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بھی اس ماحول کے اندر جسارت جیسے اخبار کو شائع کرنا، پھر اس کی اشاعت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ایک بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بھی جماعت اسلامی کے ذریعے بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے بھی ہم کچھ اس وقت کے طلبہ اور نوجوانوں کو جمع کیا، اور مجھے آج تک بھی کانوں میں ان کی وہ خوبصورت الفاظ، ایک اخبار کی اشاعت، ایک نظریے کی اشاعت، اور اس کے اندر عوام تک اپنی بات کو پہنچانا، اور ہم پھر اس قدر جنون میں آئے کہ وہی اخبار بیچنے کے لیے بازاروں میں بھی گئے، چوراہوں پہ بھی گئے، تعلیمی اداروں میں بھی گئے، اور اس طرح ہر جگہ پہنچ کے اس اخبار کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے جو ایک خدمت انجام دی، اس میں الطاف حسن قریشی صاحب کا بھی ایک بڑا رول تھا، اور اسی دن سے ہی ان کی شخصیت کا ایک بہت گہرا اثر ہے۔ اور پھر یہ کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جہاں اپوزیشن جماعتیں بالکل دیوار سے لگا رہی تھیں، اور سیاست کرنا عملاً کوئی ممکن نہیں تھا، اور اسی طرح چن چن کے جو ایک وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ تھا، ایک ایسے ماحول میں جناب الطاف حسن قریشی صاحب نے بھی، مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی، اور ضیاء شاہد صاحب نے بھی، اور اسی طرح اس وقت کے جو ایک سینئر لوگ تھے، انہوں نے ایک بڑا ہی جرأت مندانہ طریقے سے اس صحافت میں اپوزیشن کی بات کو، رائے کی بات کو، اور حکمرانوں کی غلطیوں کا محاکمہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار رول اور کردار ادا کیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ بھی انٹرویوز لینا تو یہی ہوتا ہے کہ بھی کچھ سوال تحریر کر لیے جائیں اور انٹرویو کر لیا جائے، اور اس کی صفائی ہو جائے یا اس کی اشاعت ہو جائے۔ لیکن الطاف حسن قریشی صاحب نے انٹرویو لینے کے انداز کو بھی مکمل طور پہ، میں باقی اس میں نہیں جاتا، لیکن ہمارے مولانا، ان کی آخری کتاب ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی تحریروں کا مجموعہ ہے، اور جو مولانا کا انٹرویو ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو جس طریقے سے بیان کیا، اپنے خاندان کو، اپنی محنت کو، اپنی ملازمتوں کو، اور اپنی تحریر کا جو ذوق اور شوق ان کے اندر موجود تھا، اور اس اعتبار سے ایک بہت ہی شاندار کتاب۔ اسی طرح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ایک خاص عقیدت تھی اور ایک تعلق تھا، اور ان کی نشستوں میں، اسران مجالس میں ان کا شریک ہونا، اور مجھے لاہور میں ہم نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رہائش گاہ تھی 5 زیردار پر، اسے ان کی اولاد نے وقف کیا، ہم نے سید مودودی میموریل کی، اسے ان کی اولاد نے وقف کیا،
ہم نے سید مودودی میموریل کی صورت میں اس کو ایک بہت ہی شاندار مولانا مرحوم کی پوری زندگی کے ٹائم لائن کے ساتھ اور ان کی تمام کتابیں اور ان کی تمام تحریروں کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیو ہے۔ الطاف حسن قریشی صاحب کی خواہش تھی کہ میں اس کو دیکھوں، پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کی کتاب کی تقریب وہاں کریں۔ میں کہ نہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آخری دنوں تک بھی میں ملتا رہا اور وہ بیڈ پر ہی تھے، لیکن دماغی طور پر بالکل لکھوانا، کالم لکھوانا اور چیزوں کے لیے ہدایات دینا اور کتابوں کی ترتیب کے لیے ایک رہنمائی دینا، یہ انہوں نے آخر تک اللہ نے ہم کو ہمت۔ پھر جب یہ تقریب ہوئی، اس میں جناب آپس میں رحمان صاحب بھی، فضل صاحب، رفیق صاحب بھی، شامی صاحب بھی اور دیگر حضرات بھی موجود تھے، لیکن مجھے ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، جب ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ ان کا پورا ایک جو تاثرات ہیں، جو گفتگو ہے، اس کو ریکارڈ کر کے وہاں پریزنٹ کریں، اور اس کے لیے ہم نے پورا انتظام کر لیا۔ لیکن جس وقت آخری لمحے میں نے پھر ان سے کہا کہ قریشی صاحب ہماری ٹیم آ رہی ہے، تو آپ یہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود آؤں۔ پھر وہ ویل چیئر پہ آئے اور ویل چیئر اٹھا کے اوپر آڈیٹوریم میں لے گئے اور بہت خوش ہوئے اور بہت ہی اچھی گفتگو بھی کی ہے، اور پورا ہم نے ان کو راؤنڈ بھی کروایا اس پورے آڈیٹوریم اپنا میموریل کا۔ اس اعتبار سے ان کا بہت ہی ایک شاندار رول تھا نظریاتی اعتبار سے۔ انٹرویوز کا ہوا ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ مشرقی پاکستان پہ ضخیم کتاب ہے ان کے مضامین کی، اس میں نے یحییٰ خان کا انٹرویو بھی پڑھا، یعنی ان کے بارے میں جو سب کے جذبات ہیں اور جو نفرتوں کا عروج ہوتا ہے، دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بھی اگر اس انٹرویو کو بھی پڑھا ہے، اور یحییٰ خان نے یعنی کئی نشستوں میں انہوں نے وہ طویل انٹرویو کروایا، تو وہ بھی ایک دوسرا پہلو بھی جو ہے کہ بالکل یہاں ہو جاتا ہے کہ یہ ساری صورتحال کیا تھی اور کس طریقے سے، کس انجام سے یہ ساری چیزیں اپنی اس سے پہنچی۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو ایک ٹوٹ کر محبت بھی کرتے تھے، اس کے استحکام کا بھی ان کے اندر جنون تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بھی ہو، اسلامی اور ماڈل ریاست بھی ہو، اور اپنی تحریروں کے ذریعے بھی رول آف لا کے لیے اور اسی طرح آئین کی فرما روائی کے لیے اور اسلامی جو دفاعات دستور کی ہیں اس کے مطابق ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے وہ مسلسل اس کے لیے رہنمائی دی ہے۔ دستوری ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، وہ اسی لیے ہے کہ بھی تمام قوانین کو اسلام میں سانچے میں ڈالنے کے لیے حسن اقبال صاحب کی والدہ مرحومہ بھی اس کی ممبر ہیں، یہ بنا میں، لیکن المیہ ہے کہ بھی آج تک کسی پارلیمنٹ میں نہ وزیر بحث آ سکی اور نہ ہی اس کے مطابق کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اصل ضرورت تھی کہ بھی پاکستان کو اسی سمت میں بڑھایا جائے کہ جس مقاصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو انٹرویوز ہیں اور اس کی بنیاد پر سیاستدانوں کے ساتھ بھی، جرنیلوں کے ساتھ بھی اور جج حضرات کے ساتھ بھی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ جو انسانی خدمات انجام دینے والے جتنے ادارے تھے ان کا بہت ہی ایک شاندار تعلق تھا، اور اس کو اجاگر کر کے میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا اور پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا صدر تھا، تو اپنے اسی افروزے میں ٹائٹل پہ میری تصویر بھی چھاپی اور انٹرویو بھی کیا۔
جیسے پہلے بھی بات آئی ہے تو وہ بہرحال اس کے اندر ایک بڑی ندرت پیدا کر دیتے تھے، اور اس اعتبار سے بھی ہمیں اپنا حسن سمجھتے ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھی ضیاء الحق کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں بہت ہی میرا خیال ہے کہ بھی اگر کوئی ان کی پوری زندگی کی اس محنت اور تحریروں اور ایک سمت اور ایک جو ڈائریکشن تھی اس سے کوئی تھوڑا ہٹی ہوئی بات نظر آتی ہے، تو بنیادی چیز یہ تھی کہ بھی جیسے آدمی شخصیات کی سحر میں مبتلا ہو جائے اور اس سے بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور یہی تصور کیا گیا کہ بھی ایک طویل مدت سے پاکستان ایک ڈاواڈول ہے اور اس کی کوئی سمت طے نہیں ہو رہی، تو ضیاء الحق کی صورت میں شاید اس نظریے یا اس بنیاد پر کام ہو جائے۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو اینٹی بھٹو ایک تحریک تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک، پھر وہ چیزیں آگے بڑھی اور اس کی بنیاد پر ایک ایسی شخصیت جس کے گرد ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اسی بنیاد پر لوگ جو ہیں کہ ان کے گرد بھی جمع ہو۔ اسی طرح جب یہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت اور زرداری خاندان یا بھٹو خاندان سے لوگوں کی مایوسی اور شریف خاندان سے بھی لوگوں کی جو توقعات دم توڑ رہی تھی، اسی ماحول میں عمران خان کی آمد کا یہ لوگوں کا خیال تھا کہ بھی ایک نئی شخصیت کی آمد کے ساتھ حالات میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایک توقعات کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کو ایک بڑی عروج دیا جاتا ہے، لیکن جب اس کے مطابق وہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی اور عملاً ڈلیور نہیں ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چودھری ظہور الہی شہید ہو گئے، ان پہ حملہ ہوا، مولوی مشتاق صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے وہ بھی زخمی ہو گئے تھے، پروفیسر غفور احمد مرحوم غلط عظیم چوہے صاحب آپ بھی وہاں تھے سروسز ہسپتال میں، ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو مولوی مشتاق صاحب پہلے زخمی تھے اور وہ بیڈ پہ تھے، سامنے دو چیئر تھی، ہم بیٹھ گئے تو مولوی مشتاق صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں پروفیسر صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے ضیاء الحق آئے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ ضیاء الحق صاحب آپ کے دعووں، آپ کے وعدوں اور آپ کے اعلانات اور آپ کی خوش اخلاقی اور آپ کی ان ساری اچھی باتوں کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگیوں کا جو ایک اصولی راستے تھے ان کو بھی دوڑ کے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے کیسے ہو، پھر باتیں شروع ہو گئیں، تو کہنے لگے کہ ضیاء الحق صاحب نے فوراً اپنے اے ڈی سی جی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھی نوٹ بک اور پین دیں، میں کہ مولوی صاحب آپ لکھوائیں، میں چیزوں کو لکھتا ہوں، ہم اس پر عمل کریں۔ کہتے میں نے مولوی مشتاق صاحب نے کہا کہ میں نے ضیاء الحق کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ضیاء الحق صاحب آج آپ اس قلم سے لکھیں کہ جس سے عمل ہو جاتا ہے، یعنی عملاً صورتحال یہی ہے کہ دعوے چیزیں، لیکن اس کے لیے جب کوئی میکنزم نہیں بنتا، پارٹیوں کے اندر ایک مضبوطی نہیں ہوتی، ایک شرائیت اور ایک کنسلٹریشن نہیں ہوتی، اور ایک ڈائریکشن جو طے کر لی جائے اس میں بہت سارے ہاتھ اس کی پشتبانی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی بنیاد پر یہ ساری مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو سیاسی بحران چل رہا ہے اس میں بھی وہ بہت تشویش کا اپنا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتحادوں کی سیاست چلتی ہے، مل جل کے چلنے کی سیاست چلتی ہے، دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری اب ایک ماضی کا قصہ بن رہی ہیں اور چیزیں مفادات کے گرد جمع ہو گئی ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، قومی لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہونے چاہیے اور ایک قومی ڈائلاگ کی بنیاد پر راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح معیشت پر بھی جو ہے کہ ان کا ایک مسلسل لکھتے بھی تھے اور معاشی بحرانوں کے خاتمے کے لیے وہ بہت ساری تجاویز بھی دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی بنیاد یہی تھی کہ خود انحصاری ہے، خودداری ہے،
اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنے وسائل پر اعتماد ہے، اسی بنیاد پر ہی ہم اپنے ملک کو ان معاشی بحرانوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی تحریروں کی اصل بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ بھی قومی وحدت پیدا، یہ تفرقے، فرقے اور یہ تعصبات اور جو قوم کو تقسیم کرنے کی چیزیں ہیں، یہ دینی نظریاتی بنیادوں پر قوم کو، پورے ملک کو متحد ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن میں آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے یقینی طور پر ریاست کی طاقت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، رسم ضرورت ان کو مسمار بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں، سماج میں جو بہت دور رسم منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے قومی قیادت کو ماضی کی تمام غلطیوں سے رجوع کرتے ہوئے اور مستقبل کو حالات کی بہتری کے لیے اثر نو قومی ڈائلاگ، قومی ترجیحات اور آزاد کشمیر کا یہ جو پوری صورتحال ہے، اس میں ساری قومی قیادت کو اپنا ایک رول ادا کرنا، اور اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ جمہوریت کے سوا راستہ نہیں ہے، انتخاب کے سوا راستہ نہیں ہے، قیادت کے شفاف انتخاب کے سوا راستہ نہیں ہے، لیکن غیر جانبدارانہ انتخابات اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا، اور عوامی مینڈیٹ جس کے حق میں ہو اس کو حکومت بنانے کا حق ملے، اور جس کو نہ ملے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا حوصلہ پیدا کرے، تو یہ ملک کی اس وقت ایک بڑی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الطاف حسین قریشی صاحب کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کر دے، اور میں حاجی نواز رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بہت محبت کے ساتھ ہم سب کو جمع کرتے ہیں، جو پتہ نہیں